बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंतहाई खूबरू नौजवान वो बादशाह के दरबार में आया और नौकरी के लिए दरख्वास्त की। बादशाह ने पूछा कि तुम में क्या हुनर है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। नौजवान ने जवाब दिया कि मेरे पास देखने वाली आंख और सोचने वाला दिमाग है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है। बादशाह ने उसे अपने इस अस्तबल का इंचार्ज बना दिया और कुछ अरसे बाद उस नौजवान से अपने सबसे कीमती और महंगे घोड़े के मुतालिक पूछा। नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, घोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने वजह पूछी तो नौजवान ने कहा कि ये गाय की तरह घास खाता है, मुंह झुका के, सर झुका के। घोड़ा चारा मुंह में लेकर सर उठा के चारा खाता है, लिहाजा ये नस्ली नहीं है। घोड़े के बारे में मालूमात ली गई तो पता चला कि घोड़ा गाय के दूध पर बड़ा हुआ था। उसकी मां मर गई थी, उसने सारी उम्र गाय का दूध पिया और उसमें जो आदत थी घास खाने की वो गाय वाली थी। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ और उसने मलका, अपनी मलका की हिफाजत पर जो है वो लड़के को भेज दिया, लेकिन पहली कामयाबी पर उसके घर में वो बहुत ज्यादा अनाज और भुने हुए खाने भिजवाए जो उसने घोड़े के मुतल्लिक कहा था। अब उसकी ड्यूटी मलका के साथ लग गई। कुछ दिन गुजारने के बाद बादशाह ने नौजवान को बुलवाया और कहा कि मलका के बारे में क्या ख्याल है। नौजवान ने जवाब दिया कि आपकी मलका शहजादी नहीं है, खानदानी नहीं है। तो बादशाह ने उसकी वजह पूछी हैरान होकर। उन्होंने कहा कि मुलाजमों के साथ इनका रवैया बहुत जालिमाना है, हकीराना है, ये किसी शहजादी के शायाना शान नहीं है। बादशाह और हैरत में डूब गया। उसने फौरन अपने ससुराल में राब्ता किया। उन्होंने जवाब दिया कि वाकई ये एक गरीब की बेटी है, आपके साथ हमारा रिश्ता हुआ था, रिश्ता होने के बाद हमारी बेटी मर गई थी, लेकिन आपके साथ ताल्लुकात के लालच में हमने ये बेटी लेकर पाली और आपके साथ शादी कर दी। बादशाह और ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसने उस नौजवान के लिए बहुत सारी भेड़ें और बकरियां वो इनाम के तौर पर भिजवाईं और आखिरकार उसे दरबार जो है ना वो आला मुकर्रर कर दिया गया। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने उस नौजवान से पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा कि अगर आप मुझे जान की अमान दें तो मैं बताता हूं। बादशाह ने जान की अमान दे दी तो नौजवान ने कहा कि आप शहजादे नहीं हैं, आप भी नस्ली नहीं हैं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। वो फौरन अपने वालिदैन तक पहुंचा और वालिदैन ने कहा कि हमारी तो औलाद ही नहीं थी, हमने तुम्हें एक चरवाहे से लेकर वो पाला था। बादशाह उस नौजवान के पास आया और उसे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शहजादा नहीं हूं। तो नौजवान ने कहा कि बादशाहों के इनाम देने का जो अंदाज होता है वो हीरे, मोती, जवाहरात, जायदादें होती हैं। आपने मुझे 2 दफ़ा इनाम दिया, एक दफ़ा जो है ना गले के गट्टू और जो है ना वो भुने हुए खाने और दूसरी दफ़ा बकरियां और भेड़ें। ये बादशाह का अंदाज नहीं हो सकता, ये किसी चरवाहे का अंदाज हो सकता है। अब आ जाएं इधर। ये जो हमारे बूटों वाले बादशाह हैं, इनके पास ताकत की कमी है, हालांकि इनका पेट तो भरा हुआ है।
یہ بولنے والے پر پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ ساڈے بولن تے پابندیاں، ساڈے سر لٹکے تلوار، بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ۔ کیا یہ خصلت ہے کہ یہ شکاری ہیں، محافظ نہیں ہیں، شکاری ہیں، شکار کرنے ان کو آتا ہے؟ ایک اور وہ ناکام اداکارہ، وہ جتنی اداکاریاں کرتی رہے، اس سے وہ قوم کی ملکہ نہیں بن سکتی۔ وہ ٹک ٹاک پہ فالوورز یا ویوز حاصل کر سکتی ہے، وہ تھیف منسٹر، وہ قوم کی ملکہ نہیں بن سکتی۔ یہ مینڈیٹ چور، یہ غاصب ہو سکتے ہیں، نسلی نہیں ہو سکتے، خادم نہیں ہو سکتے، چوری۔ میں نے دادا سے پوچھا، میرا علاقہ نیم قبائلی سے ہے، میاں والی، تو میں نے دادا سے پوچھا، وہ کہتے تھے کہ فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ دادا، یہ آپ ہر وقت کہتے ہیں فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، تو یہ کمی کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے دادا نے جواب دیا کہ بیٹا، کمیوں کے سینگ نہیں ہوتے یا خانوں کے سینگ نہیں ہوتے، میں بالکل انسانوں کو برابر سمجھتا ہوں، لیکن کمیوں کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں کمی بناتی ہیں۔ یہ انسان کا رویہ ہوتا ہے جو انہیں اعلیٰ نسل ثابت کرتا ہے اور عادتیں پتہ دے دیتی ہیں۔ ایک اور بات آپ کی گوش گزار کر لوں ان حکمرانوں کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے اپنے ڈاکوں میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لیا۔ آدھی رات کے وقت وہ ڈاکہ مارنے جا رہے تھے، دور ایک مکان میں چھوٹا سا دیا جل رہا تھا، تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ جو مکان نظر آ رہا ہے، بیٹے نے کہا جی، تو اس کے باپ نے کہا کہ میں نے وہاں 10 دفعہ ڈاکہ مارا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ بابا، آپ نے وہاں 10 دفعہ ڈاکہ مارا ہے، لیکن دیا تو ان کا آج بھی جل رہا ہے، اور آپ تو اسی طرح خوار ہیں، آدھی رات کو پھر کسی ڈاکے کے چکر میں۔ ہمارا دیا اللہ پاک جلاتا رہے گا، یہ عبرتناک موت مرتے رہیں گے۔ حرام کھانے والے، ان کی بات کر رہا ہوں، قوم کو تنگ کرنے والے۔ 47 سے ہمارا دیا جل رہا ہے، آگے بھی ہمارا دیا اللہ پاک وہ جلائے رکھے گا۔ تو بہرحال اس بات کا خیال کیا کریں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دے دیتی ہیں، نسلوں کا۔ مروت صاحب کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ مروت صاحب کو بتانا تھا کہ مروت صاحب، who the hell are you؟ آپ کون ہیں؟ آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ شیر افضل خان مروت ہیں، ویسے تو آپ کو بولنا بھی نہیں آتا، اور جس وجہ سے آپ مشہور ہو گئے، بڑھ گیا، وہ کوئی اگر مہذب ملک ہوتا تو آپ کو 6 مہینے کی سزا ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی ورکر باپ نہ بنے، سیاسی ورکر ہی تو اصل باپ ہیں، سیاسی باپ ہیں۔ آپ کو لکی مروت میں کس نے ووٹ دی ہیں؟ ورکروں نے، اور ان ورکروں نے کس کے نام پہ ووٹ دی ہیں؟ عمران خان کے۔ آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں، حالانکہ آپ میرے پڑوسی ہیں، میں میاں والی کا ہوں، آپ لکی کے ہیں، لیکن ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ آپے سے باہر نہ ہوں، مہربانی کریں۔ یہ آپ اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگ گئے ہیں، اصل میں نا یہ آپ کا پرابلم جو ہے نا، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیر افضل خان مروت کوئی چیز ہے۔ فواد چودھری بھی ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم اسد عمر، ونس اپون اے ٹائم جو ہے نا وہ اندلیب عباس، ونس اپون اے ٹائم وہ کیانی۔ اب جانتے ہی نہیں لوگ ان کو کون ہے۔
ونس پون اے ٹائم فاروق حبیب الیکشن ہی نہیں لڑا، یا جنہوں نے لڑا ہے راجہ ریاض ڈنگر ٹائپ ان سے پوچھ لیں. تو یہ باپ ہیں سیاسی، ان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہم آپ کو جانتے ہیں. آپ لوگ تو عمران خان کو فیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا اپنا نام آگے لانے میں. آپ لوگ تو پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں. آپ بھی ہیں، اسد کیسر بھی ہیں، عمر ایوب بھی ہے، شعیب شاہین بھی ہیں. آپ تو اور چکروں میں ہیں. میں نیتوں پہ جو ہے نا وہ شک نہیں کر رہا، لیکن آپ تو اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہے ریزسٹ کریں، کوئی کہتا ہے مزاحمت کریں، کوئی کہتا ہے مفاہمت کریں، کوئی کہتا ہے افطاری کریں، کوئی کہتا ہے سحری کریں. آپ کے تو اپنے مسئلے ٹھیک نہیں ہو رہے، کیونکہ جو 3 بندے ہیں وہ جیل میں ہیں، خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی. تواریا موجان تو آپ کو گھر والے دوسری دفعہ ڈال نہیں دینے. آپ دوسری دفعہ سالن مانگے تو گھر والی جو ہے نا وہ ڈوئی لے کے پیچھے آپ کے لگ پڑتی ہے. تو یہ لیڈر بن گئے اور راتوں رات تو کوئی لیڈر کو نہ ہو. نہ ہم آپ لوگوں کو مانتے ہیں. لیڈر اڈیالہ میں ہے، پارٹی اڈیالہ میں ہے، نشان اڈیالہ میں ہے. آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ورکروں کی عزت نہیں کریں گے تو ورکروں کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی عزت کرے؟ کون سے آپ نے لوگوں کے کام کیے ہیں؟ کون سی آپ نے لوگوں کو نوکریاں دلوا دی ہیں؟ آپ اچھے سٹائل میں سگریٹ پی لیتے ہیں، اس لیے آپ عمران خان بن گئے ہیں. تو آپ اپنی جو ہے نا اوقات میں رہیں. بلکہ پی ٹی آئی والے سارے لیڈر، ہمیں پتہ ہے آپ کی ورتھ کا. تصویریں دکھا کر آپ لوگوں نے الیکشن جیتا، اور اب آپ لوگ باہر جو ہے وہ اپنی اپنے ٹھیلے لگا کے اپنی اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں. کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کے روزے کس طرح گزر رہے ہیں. میں تیسرے ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں غیرت ہوتی تو ادھر جا کر آپ تمبو لگاتے، خیمے لگاتے. عام لوگوں نے، غریب لوگوں نے آپ کو تو ووٹ دے دیے، ظلم کے پہاڑ سہ کر، آگ کا دریا پار کر کے. آپ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے. آپ حق پر تھے، آپ نے تو آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، لیکن آپ اور چکروں میں پڑ گئے، آپ ملاقاتوں میں پڑ گئے. اب میں اور زیادہ بات نہیں کرتا. بہرحال نیت پہ بھی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹھیلے علیحدہ کھول رکھے ہیں. وردی کی عزت جی بالکل کرتے ہیں. پہلے دن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے کرتے رہیں گے، کرنی بھی چاہیے. لیکن ووٹ کی سر، پوری دنیا میں تو کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کرنی چاہیے. ابھی وہ رشیا میں الیکشن ہو رہا ہے اور پیوٹن بار بار درخواست کر رہا ہے کہ ووٹ ڈالیں. ابھی نومبر میں امریکہ میں ہو رہا ہے. تو وہاں کون سی وردیاں سر؟ وہاں تو کوئی جو ہے نا وہ وردی کی عزت ہے، بالکل عزت ہے. اب آپ کہیں کہ پنجاب پولیس کی بھی وردی کی عزت ہو تو وہ تو میرا خیال ہے آپ پھر نہ کرو والی گلیں ہیں کہ پھر نہ ہی سمجھیے. وردی عزت کروائے نا سر. 17 پیبند والے کرتے نے 7 لاکھ مربع میل فتح کر لیا، اور بیت المقدس فتح کر لیا. کوئی وردی نہیں تھی. یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی میڈل نہیں تھے. یہاں سے لے کر یہاں تک جھال رہے کچھ بھی نہیں تھا. ادھر وہ بڑے بڑے لاکوٹ گولڈ کے لہراتے ہوئے کچھ بھی نہیں تھا. 17 پیبند لگے ہوئے تھے سر. اور بیت المقدس والوں نے کہا ہم نے بڑا نام سنا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھنا ہے، ہم ان کے حوالے کریں گے چابیاں. یہودیوں نے کہا. بعد مدینہ پہنچی، سب نے منع کیا، خاص کر مولا علی علیہ السلام نے کہ نہ جائیں، پیچھے آپ کو کچھ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا. آپ گئے اور طے یہ ہوا کہ 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر حضرت عمر اونٹ پہ سوار ہوں گے، اور غلام یا وہ جو ملازم تھا وہ مہار پکڑے گا، 5 کلومیٹر وہ سواری کرے گا، اور پھر عمر مہار پکڑیں گے. کرتے 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 خدا کا کرنا ایسا ہوا پورا یروشلم یا بیت المقدس وہ سرحد پہ امڈ آیا کہ دیکھتے ہیں کس چیز کا نام ہے حضرت عمر
اس وقت باری تھی غلام کی اوپر چڑھنے کی اور عمر کے مہار پکڑنے کی. غلام نے بڑی منتیں کی لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹھو میں مہار پکڑوں گا. کتاب میں لکھتی ہیں جب سامنے ہوئے وہ ذرا کمزور سے تھے ملازم, تو لوگوں نے کہا یہ عمر ہے وہ جو اونٹ پہ سوار ہے, تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے ذات پات کے مارے ہوئے. تو وہاں پہ موجود مسلمانوں نے کہا نہیں 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 نہیں, اس شخص کو غور سے دیکھو جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے وہ عمر ہے. اور وہیں پہ صلیبی وائزوں نے یہودی وائزوں نے اور علماء نے کہا تھا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, جو تو چابیاں لینے رہا ہے شہر کی اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے اور اس نے مہار پکڑی ہوئی ہے. یونیفارم نہیں تھی سر, حضرت عمر کی یونیفارم نہیں تھی, وہ سارا ادھر جو ہوتا ہے وہ لڈرن بڈرن وہ کچھ بھی نہیں تھا سر. وردی عزت کروائے نا سر, وردی کروائے عزت, لیکن اور وردی کی عزت ہے, وردی کی بالکل عزت ہے. وردی کے بارے میں کیوں لوگ جو ہے نا بدگمان ہیں, تو آپ نے اس کی تحقیقات کرنی ہے. آپ کن کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ نے اس کی تحقیقات کرنی ہے, ورنہ وردی کی پہلے دن سے عزت ہے قطعی طور پہ. اور لیکن ووٹ کی بھی تو ہے نا سر, یہ جو ملک ہے اس میں وردی والے کتنے ہیں اور بغیر وردی والے کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے بغیر وردی والے 25 کروڑ ہیں. انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور کچھ وردی والے, سارے نہیں, کچھ وردی والوں نے اس کو مسترد کر دیا یا مسترد کروا دیا. اب یہ کوئی نہ کہے کہ یہ سارا کچھ سکندر سلطان راجہ نے کیا ہے, وہ بھیرے کا نائی, اس کی کیا اوقات ہے سکندر سلطان راجے کی کہ وہ یہ سارا کچھ کرے. تو سر لوگوں کی بھی تو ہے نا, وردی کی ہے تو, اور وردی یہ وردی کے لیے ہے, شہداء کے لیے ہے, غازیوں کے لیے ہے. اور لوگوں کا سر, لوگوں کا کیا, لوگوں کی مرضی نہیں ہے, مخلوق خدا کا کنبہ نہیں ہے. حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا کہ تلوار کے زور پر کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینا؟ آگے آپ کی مرضی, آپ ڈانٹے ہیں سر, آپ جو مرضی یہ کریں. وہ خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ناچنے کے قابل نہیں رہتا نا تو وہ گرو بن جاتا ہے. آج کل میاں نواز شریف جو ہے وہ نون لیگ کے گرو ہیں, اور تازہ گل انہوں نے کیا کھلایا ہے. اور ان کی میک اپ بانو, میڈم میک اپ بانو نے, کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. نواز شریف کے سارے اخراجات سرکاری اب, اور بقول عظمہ بخاری کہ اعلیٰ ترین پروٹوکول دیا جائے گا, وہ میرے باپ کے برابر ہیں. بی بی آپ کے باپ کے برابر ہیں, تو آپ جو مرضی یہ کریں. اس قوم نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ کتنے ظالم لوگ ہیں یار, کتنا امیر آدمی ہے, لیکن کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا ہے گرو بن کے. 70 کمانڈوز دیا گیا ہے سرکاری, 70 کمانڈوز. میں نے کل بھی سوال کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہے ان کو مار کے لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان کی جانیں یا وہ کس کھاتے کی ہیں کہ ان پہ جو ہے نا وہ سارا. لیکن اس کو یہ سب سے پہلے بدعت نکالی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے, حالانکہ اس وقت خرچہ میرے خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے گھر کو تزئین و رائش پہ 5 لاکھ خرچ کیا تھا. وہ بھی خیر اس وقت والا 5 لاکھ وہ اب جو ہے نا 10-12 کروڑ کے برابر ہوگا. یہ بدعت بہرحال بھٹو صاحب نے کیمپ آفس والی شروع کی تھی, جو اب یہاں تک پہنچ گئی. یہی 2 خاندان بات جہاں سے شروع کریں گے جہاں پہ ختم کریں گے, یہی 2 لعنتی خاندان آپ کے سامنے آئیں گے. اور پاکستان کا حال, جرنیل حکومتیں سب سے زیادہ نون لیگ پیپلز پارٹی انہوں نے کیا. میں نے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے یہ کیمپ آفس والی جو بغیرتی تھی
یہ بدعت تھی، یہ بھٹو صاحب نے کی تھی، اور ابھی تک وہ اب انہوں نے کہ جہاں نواز شریف رہتا ہے یہ کیمپ آفس ہوگا۔ کیمپ آفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چائے بھی آئے گی تو وہ سرکاری خرچے کی ہوگی، وہاں پہ جوس آئے گا سرکاری خرچے سے آئے گا، وہاں کی سیکیورٹی سرکاری خرچے سے آئے گی۔ اور یہ گرو وہ پھر ایک دفعہ الیکشن ہار کے وزیر اعظم نہ بن کے ہمارے پلے پڑ گئے، ہمارے ذمہ پڑ گئے کہ اب اس کو اور پالو۔ دیکھیں اس قسم کے لانتی لوگ، ارب پتی کھرب پتی، بلکہ ان دنوں میں کم از کم 1000 خاندان کی کفالت کرتا، وہ اپنا خرچہ ہم پہ ڈال رہا ہے، اپنا خرچہ کہ مجھے بھی پالو۔ اور میڈم میک اپ بانو وہ تو 2 کروڑ اور 73 لاکھ روپیہ مرسڈیز کی ٹائروں اور تزئین و آرائش کے لیے طلب کر چکی ہے۔ اور آخری لطیفہ آپ کو سناتا چلوں، یہ وہ خاندان ہے مرسڈیز کے ٹائروں اور پوشش کے لیے مانگا ہے 2 کروڑ 73 لاکھ روپیہ، اور توشے خانے سے انہوں نے مرسڈیز لی 7 لاکھ روپے کی۔ جی ہاں، اور سنو، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ سارا الٹا سیدھا سننے کا اور برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔